अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू आपको पता है कि तीन बड़ी खबरें हैं और तीनों एक से एक बढ़कर बड़ी कह सकते हैं। कि पहले तो यकीनन मुस्बत खबर सुनानी चाहिए कि जी फाइनली ग्रे लिस्ट से निकल गए, जिसके लिए 4 साल से कोशिशें थीं और जिसमें खान हुकूमत का भी बहुत बड़ा रोल था, मगर क्रेडिट आज बाजवा साहब ले रहे हैं उसका, अगर आपने ख़बरों में नोट किया हो। खैर, वो तो हर जगह ही क्रेडिट ले रहे हैं। 2-2 सफ़े के डेली टाइम में अपने कारनामों पर मुश्तमिल ज़मीमें छपवाते हैं, सप्लीमेंट छपवाते हैं। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? एक जाने वाला चीफ ये सब क्यों कर रहा है, इस पर गौर करेंगे अभी हम। दूसरी खबर यकीनन खान साहब की नाअहली है, जो मुतवक्को थी, जो बहुत से लोग जानते थे कि ऐसा ही होगा, मगर ये कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत कुछ होगा अभी। फिर जो खान साहब ने वीडियो पैगाम पहले से जारी किया हुआ है कि मुझे पता है कि मुझे नाअहल करेंगे और पता नहीं मैं आपसे दोबारा बात कर सकूं ना कर सकूं, तो इस फाशिस्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ आपने घरों से बाहर निकलना है, घरों में नहीं रहना है। इस निज़ाम को मलिया मेट कर देना है, क्योंकि इस मलिया मेट का लफ्ज़ उनकी नाअहली के बाद उनके लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि निकलो, बाहर निकलो, इन इदारों को उलट पुलट दो कि आइन बचाओ, मुल्क बचाओ। मतलब साफ साफ अनरेस्ट। एक रियासत में ये मुमकिन है कि परवेज़ खटक का आडियो सामने आता है कि अगर खान साहब को नाअहल करार दिया जाए तो सड़कों पे आ जाओ, रुकावटें खड़ी कर दो, मुल्क को बंद कर दो। एक सेटल सियासत में, रियासत में ये मुमकिन नहीं है कि कोई इस तरह भी बात कर सकता है कि साफ साफ कह रहा हो कि तोड़ो, जलाओ, भगाओ। अच्छा देखें, ये जो ग्रे लिस्ट है ना, इसकी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी। सिर्फ ख़तरा ये था कि ब्लैक लिस्ट में न डाल दें। तो हमने हर शराइत मानी, स्टेट बैंक को भी आज़ाद किया और सारे काम किए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती थी। एक शक में पड़े रहती थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ग्रे लिस्ट में, कल को कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, मगर काम नहीं रुक रहे थे। अच्छा, फिर जिन मुल्कों की, जिन रियासतों की, जिन माशरों की मईशत डूबी हुई हो, उन्हें कोई देने पे तैयार नहीं ना हो, तो उसमें आप ग्रे लिस्ट में हो, वाइट लिस्ट में हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा भी नहीं। पहले हम बात करेंगे कि खान साहब की जो नाअहली है, पहले तो ये ध्यान में रखें कि खान साहब ने जो बोया था वो काटा। कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पटिशन लेके यही अदालतों में गए थे, उन्हें नाअहल करवाया था कि ये सियासतदान ही हमेशा उनके हाथों खिलौना बने हैं। मगर खान साहब भूल गए थे कि जो ग्रहें आप हाथों से लगाते हैं वो दांतों से खोलना पड़ती हैं। तो आज खान साहब पे वो वक्त आ गया है, इसे मकाफात अमल भी कह सकते हैं, और हमेशा वही जीतते हैं इन सियासतदानों को लड़वा कर। कि खान साहब को अच्छी तरीके से पता है कि फ़ैसले सारे असल टेबल पर ही होते हैं। मैदान जंग में अभी आज तक दुनिया का कोई फ़ैसला नहीं हो सका। खून, आग, बारूद तो देखने को मिली, मगर जीता कोई नहीं। खैर, आप नोट ये करें कि कमाल वाक़या है कि ये फ़ैसला तो महफूज था ना, पता था ना, तो ज़िमनी इलेक्शन क्यों करवाया गया? खान साहब की पॉपुलैरिटी क्यों शो करवाने की ज़रूरत पेश आई? इसकी क्या ज़रूरत थी? और फिर इतना बड़ा वाक़या कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्न आप कहेंगे ना, नया मोड़ है ये, जो अनरेस्ट की कॉल भी दी जा रही है, सोशो पोलिटिकल केओस, फिर मईशत डूबी हुई, उसमें सड़कों का बंद होना, कि जो इत्तलात हैं कि जी मोटरवेज, हाईवेज सब बंद करने की कोशिश की जा रही है, इस्लामाबाद के करीब लोगों को रोका जा रहा है। और जो उनके हुकूमती और रियासती टीवी हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जी डिस्पर्स हो गए हैं, चंद जगहों पे लोग रह गए हैं, मगर इतना आसान नहीं है ये। और फिर ये फैसला नए आर्मी चीफ के आने के बाद भी तो हो सकता था ना, क्योंकि असल मालिक तो वो होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे निपट सकते थे
اور معاملات کو دیکھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے. وہ آرمی چیف جو خان صاحب کی نااہلی سے کہ فوراً بعد ودن 5 منٹ یہ کہتا ہے کہ میں 5 ہفتوں میں چلا جاؤں گا اور میں پرعزم ہوں اور میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. کون کہہ رہا ہے آپ سے ایکسٹینشن لینے کو؟ کوئی بتائیں بھی تو صحیح نا. کہ یہ آرمی اکیڈمی میں انہوں نے خطاب کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب صحافیوں سے بات کی ہے، ان صحافیوں کا نام اب تک نہیں آ سکا. بڑا پراسرار سا بیان ہے. اور سیاست میں اب فوج کردار ادا نہیں کرے گی. اب بچا کیا ہے جو آپ کردار ادا کریں گے؟ ہر چیز تو ڈبو دی، کچھ نہیں بچا آپ کے 6 سالہ دور میں. سب کچھ ختم ہو گیا. میں اس طرف آؤں گا کہ آپ کے حالات کیا ہو چکے ہیں، دنیا کیا سوچ رہی ہے. اور باجوہ صاحب کو خوب اندازہ ہے، مگر لگتا ہے وہ نہیں جا رہے. مجھے نہیں لگتا کہ جانے والا تو گیریجن جاتا ہے، الوداعیہ کھانے کھاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اپنے تجربات بیان کرتا ہے، اپنے وقت کو دیکھ جو اس نے بھوگا ہوتا ہے وہ سناتا ہے اپنے فوجیوں کو اپنی بیرکوں میں جا کر. مگر ان کا الوداعیہ شروع نہیں ہو کر دے رہا. اور وہ پرعزم ہے، بار بار پرعزم ہے. اور بیلجیم میں بھی بیٹھ کر یہی باتیں کی. بیلجیم جہاں انہوں نے کہتے ہیں $10 ملین کا گھر خریدا ہے کسی رائل فیملی سے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ ٹائمنگ جو ہے بڑی حیران کن تھی. اور گرے لسٹ کا بھی سب کو پتہ تھا کہ آج ہی کے دن آنی تھی. اس کا فیصلہ خان صاحب کو بھی آج ہی کے دن نااہل کیا گیا تاکہ گرے لسٹ کی مبارکبادیں اور شور غلغہ دکھا کر نااہلی کو چھپایا جا سکے. اچھا، نااہل ہونے سے، نااہل کرنے سے نواز شریف غائب ہو گیا. جو خان صاحب غائب ہو جائیں گے، وہ خان صاحب اگر ایمانداری سے دیکھیں کہ توشہ خانہ، مطلب حیرانی ہوتی ہے، یقین نہیں آتا. اخلاقیات کا جو تاریخ نے ایسی اخلاقی قدریں نہیں دیکھی ہوں گی کہ سارے تحائف 20% پہ خریدتے ہیں اور اسے بعد میں قانون بناتے ہیں 50% کا، اور پھر اس کے پیسے بھی اسے بیچ کر ادا کرتے ہیں. اور جب کہیں کہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے تو جواب آتا ہے کہ پہلے والے تو ان سے بھی بڑے چور تھے. مطلب چور کے بعد ایک ڈاکو کا آنا شرط ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، بد تہذیبی نہیں ہے، کوئی ملکی ساکھ وقار کہ تماشا لگا پوری دنیا میں کہ دبئی کے بازاروں میں جا کر بیچی اور 20% پہ خریدا اور بعد میں 50% اس کی قیمت لگا دی گئی جب آپ نے سب کچھ خرید لیا. تو کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ خان صاحب 10-12 سال رہ جاتے تو ایلن مسک کی دولت پیچھے رہ جاتی. اتنا کماتے کہ بیٹھے بیٹھے کما رہے تھے، بس دوروں پہ دورے کر رہے تھے اور تحائف پہ تحائف وصول کر رہے تھے اور بیچے جا رہے تھے. اور پھر اسے قومی سلامتی سے جوڑ دیا گیا. یہ جب پوچھا جا رہا تھا تو کہنے لگے نہیں، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اسے بیان نہیں کر سکتے. اور ٹرولر ساتھ تھے ان کے. کسی معاشرے میں انسانی قدروں کی، اخلاقیات کی ایسی دھجیاں کبھی نہیں اڑائی گئی ہوں گی. مگر اس کے باوجود کہ یہ درست ہے کہ ایسے سارے فیصلے نااہلی کے متنازع ہی ہوتے ہیں کہ جب ادارے سب متنازع بنا دیے گئے ہوں اور دونوں طرف سے بنا دیے گئے ہوں اور سب کو پتہ ہو کہ فیصلے کوئی اور کرواتا ہے. اور خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو تو ٹکا ٹکری کر دیا تھا نا. دیکھیں، ذہن میں رکھیں، ارادے کچھ اور نظر آتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں اور خان صاحب نااہل ہو رہے ہیں. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اب میں آپ کو نا اصل خبر کی طرف لے کر آتا ہوں. کل جیو پر ایک خبر آئی کہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ $2 بلین سیلاب کی مد میں پلیج ہوئے ہیں جو مل سکتے ہیں. اور وہ بھی یورپی یونین، یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، NDP اور دیگر جو بھی ڈونر آرگنائزیشن جو مل کے دیں گی. اور بعد میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے واشنگٹن میں
پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے 34.4 بلین ڈالر کا کہ یہ نقصان ہوا ہے، جبکہ شیری رحمان پہلے سے کہہ رہی ہیں کہ 40 بلین ڈالر کا ہے، اور اسحاق ڈار کا دعویٰ تھا کہ 34.4 بلین کا جو اسٹیمیٹ ہے یہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن سب نے مل کے لگایا ہے، اور 16 بلین ڈالر دینے پر وہ رضامند ہو گئے ہیں کہ جی ہم اس مد میں 16 بلین ڈالر کی ڈونیشن کریں گے اور فنڈ کریں گے تاکہ آپ اپنی چیزوں کو درست کر سکیں اور معاملات چلا سکیں۔ اور اس کی بنیاد پر ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ نہ ہم پیرس کلب جائیں گے، نہ قرضے ری شیڈول کریں گے، اور دنیا صرف ہمیں ری ایمبرس کرے کہ ہمارا تو مالیات میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا، جبکہ وچ از ناٹ ٹرو، سب کو پتہ ہے۔ اور ابھی آخر میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہے گی وہ بھی سن لیجئے گا کہ جو مالیات کے حوالے سے قدغنیں لگائی گئی تھیں، جو ریسٹرکشنز آئی تھیں، جو ہدایات دی گئی تھیں، ان میں سے کسی پر کوئی عمل نہیں کیا گیا، اور کبھی نہیں کیا گیا، کبھی غور ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ 16 بلین ڈالر ان کے ذہن میں تھا کہ بس یہ ان کو ملنے والے ہیں، اور یہ اپنی آنیاں جانیاں، اور وہ حکومت جو اب تک 1.5 بلین ڈالر وصول بھی کر چکی ہے، مگر سیلاب زدگان کو صاف پینے کا پانی بھی نہیں پہنچا سکی ہے، اور کرپشن کی کہانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ اب جو دلچسپ ترین گفتگو ہے جو ورلڈ بینک کے ذرائع کہتے ہیں وہ سنیے وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اول تو کوئی اسٹیمیٹ نہیں لگا، یہ خبر تو جیو پہ آ چکی ہے کہ اسٹیمیٹ تو کوئی آیا ہی نہیں ابھی تک، ابھی 10 سے 12 دن لگیں گے، سب مل کر سوچ رہے ہیں کتنا اسٹیمیٹ ہے۔ وزیر خزانہ کی پہلی بات تو یہ جھوٹ نکلی جو وہ کہتے ہیں 34.4 بلین ڈالر کا اسٹیمیٹ لگایا جا چکا ہے، اور انہی اداروں نے لگایا ہے، ورلڈ بینک نے، جو میں نے ابھی نام بتایا۔ وہاں سے بتایا گیا کہ نہیں جناب ابھی کوئی اسٹیمیٹ نہیں لگا ہے، اور نہ 16 بلین ڈالر دینے کے لیے کہا گیا ہے، صرف 2 بلین ڈالر، اور وہ بھی جو پہلے سے کمیٹڈ ہے کہ ایجوکیشن کی مد میں 500 ملین ڈالر، اور ہیلتھ کی اس میں 650 ملین ڈالر، وہی آپ اس کو کنورٹ کر کے آپ کو ری ایمبرس کر دیے جائیں گے کہ آپ یہاں خرچ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جو یہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، انہیں خود ہی مینیج کرنا پڑے گا، خود ہی سب کچھ دیکھنا پڑے گا، اور ریفارم بھی لانی پڑیں گی جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور ادارے کہہ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی بجٹ میں ایڈریس کرنا ہوگا سب کچھ، اور اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ جب بہت ضد کر کے پوچھا گیا کہ وہ اخراجات کیا ہیں جو کم ہوں گے، تو انہوں نے بتایا کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اخراجات کہاں ہو رہے ہیں، کھل کے نہیں کہا گیا، مگر یہ کہا گیا کہ فوج کا سائز کم کرنا پڑے گا، اس کا بجٹ کم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ڈوبا ہوا ملک جس کی معیشت ختم ہو چکی ہے، جس کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ریٹنگ بھی کم ہے، جو کلیپس کے قریب ہے، جو سوشو پولیٹیکلی سیٹل بھی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی فوج نہیں رکھ سکتا۔ ان سے کہا گیا کہ پوچھا گیا کہ کیا یہ ممکن ہے، تو انہوں نے کہا کہ ممکن تو اسٹیٹ بینک کی آزادی بھی نہیں تھی، مگر ضرورت، وقت، تقاضے اور مجبوریاں سب کرواتی ہیں، تو وہ کرنا پڑا نا فائنلی۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جن باتوں پہ یہ پہلے مصر تھے، اصرار کیا کرتے تھے اور ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ سب کی نا انہوں نے ریفارم، اب یہ بھی کریں گے۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ یہ کیا سینیریو بننے جا رہا ہے، کہ ہمیں کتنے طویل عرصے سے نغمے، ترانے، ڈرامے، فلمیں دکھائے جاتے رہے، اب آزادی کے جھنڈے گاڑتے دکھائے جاتے رہے، اور غیر جانبداری سے لے کر امن کے اور تیاریوں کے جو نغمے سنائے جاتے رہے ہیں، اب ان کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار پہلے کسی پروگرام میں بتایا تھا نا کہ اسے یوں نکالا گیا تھا کہ یہ فوجی بجٹ کم کرنے کی بات کرتا تھا۔ سب اپنا اپنا گیم کھیل رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کو نہیں پتا تھا کہ آج کی دنیا میں کتنی دیر لگتی ہے سچ سامنے آنے میں، کہ نہ انہوں نے کوئی اسٹیمیٹ بنایا، نہ دیا، نہ کوئی وعدہ کیا، اور وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہوگی،
اس جھوٹ کے پیچھے جو فوراً ہی کھل گیا، جو سامنے آ گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کرنا اب کیا ہے۔ جب فوج کا بجٹ کم ہوگا تو سائنس کم ہوگا نا، اور پھر ایٹمی اثاثے، وہ سارے قصے کہانیاں ہال سے اٹھتے ہیں کہ کیا سینیریو بننے جا رہا ہے، اور پھر یہ سوشو پولیٹیکل کیاس، اس کے بارے میں ذرا غور تو کریں۔ آنے والے 15 دن انتہائی خوفناک، سنگین اور تشویشناک ہیں کہ آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ اس کے پیچھے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجبور کرے گا، آپ لوگ مجبور کریں گے، انریسٹ پیدا کریں گے تو پھر مجبوری، ورنہ ہم نہیں آئیں گے جو جا نہیں رہے۔ اچھا، پھر جھگڑا یہ پڑا ہوا ہے کہ آرمی چیف چاہتے ہیں ساحر شمشاد آئے۔ ذرا غور کریں کہ خان صاحب کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، 3 ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ اچھا، جانے والا کہیں ملاقاتیں کرتا ہے، وہ بیانات دیتا ہے، سپلیمنٹ شائع کرواتا ہے کہ ڈیلی نیوز میں، ڈیلی ٹائم جیسے اخبار میں 2 صفحے کا ضمیمہ چھپوایا انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں پر کہ آپریشن اور اکانومی گرے لسٹ سبھی کچھ تھا اس میں، اور پھر ضد کر رہے ہیں کہ ساحر شمشاد، جس کے بارے میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنرل شجاع پاشا، فیض حمید، ظہیر الاسلام کا ساتھی ہے اور اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بھی سیاسی ارادے ہیں، تو یہ حیران کن نہیں ہے کہ آپ اسے کیوں بنانا چاہتے ہیں، جبکہ عاصم منیر سینئر ہیں اور جنرل نعمان بھی ہیں، بہت سارے 6 نام ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جا رہے ہیں، اور یہ خان صاحب جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اسمبلیاں پنجاب کی توڑ دیں اور KPK کی، اور انتخابات کے لیے پش کریں، اور یہیں سے لانگ مارچ پھوٹے کہ لوگ دیکھتے ہیں کتنے نکلتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں۔ بس میں آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی سطحوں میں اتحاد پیدا کریں اور معاملات کو اور حالات کو سمجھیں۔ یہ سڑکوں پہ آنے سے، یہ راستے بند کرنے سے جو چلتی ہوئی تھوڑی بہت معیشت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کی قیمت آپ نے پے کرنی ہے۔ یہ بنی گالہ میں، جاتی عمرہ میں یا بیلجیم میں گھر بنانے والے یہ جنرل، کرنل، یہ سیاستدان، ان میں سے کوئی قیمت پے نہیں کرے گا۔ ان کی روٹیاں چلتی رہیں گی، ان کے 90% سے زیادہ کے بچے باہر رہتے ہیں، آپ وہاں رہتے ہیں، گھر بند، آپ کے بازار بند ہو جائیں گے، دفتر بند ہو جائیں گے تو آپ کا گھر بند ہو جائے گا۔ یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے آنے والے جو قطغنیں مجھے نظر آتی ہیں، اور جس طرح سے سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی سامنے آئیں گی کہ آپ کے پاس گندم بھی نہیں ہوگی اگلے سال۔ ورلڈ بینک پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ آپ کلیپس کے قریب ہیں، سوشل بریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، تشدد بڑھے گا، خانہ جنگی کا خطرہ ہے، اور خان صاحب کے دوست یار اور جو حالات ہیں، میرا یہ کنسرن نہیں ہے کہ پارٹی کا چیئرمین PTI کا کون ہوگا، خان صاحب کا کیا ہوگا۔ اپنے بارے میں غور کریں، اپنے فیملی کے بارے میں غور کریں۔ میں صرف یہ آخر میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ آنے والے دن کچھ اچھے دن نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ گفتگو۔ اللہ حافظ۔